अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज दो तीन बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ की सज़ा को कलअदम करार दे दिया और उनको बरी कर दिया है। जब सवाल ये किया गया कि क्या नैब के पास शवाहिद हैं, तो नैब ने कहा कि जनाब हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये मुकदमात बनाए थे और उस पर अदालत ने कहा कि हम आपकी मजबूरी समझते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि ना तो अपार्टमेंट्स जो है उनकी कीमत का तयन किया गया और ना ही ये साबित किया गया कि अदायगी जो है वो नवाज शरीफ के साथ मंसूब है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है उसके फ़ैसले की रोशनी में ये बनाए गए जो रेफरेंस था, इसके अंदर फिर अदालत ने उनको बरी किया। अब दूसरी तरफ जो सवाल ये है अल अज़ीज़िया रेफरेंस का, अब ये दोनों मामलात जो हैं वो एक ही पटारी में से निकले हुए हैं, लिहाजा इस बात की उम्मीद की जा रही है कि उसका नतीजा भी एवन फील्ड रेफरेंस की तरह जो है वो आएगा। जो फ्लैगशिप रेफरेंस था, ये तकरीबन तीनों एक जैसे ही केसेस हैं। उसके अंदर नैब जो है उसने नवाज शरीफ की बरियत के ख़िलाफ़ जो है अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। आज दो तीन बड़े अहम सवाल इसमें पैदा होते हैं कि नैब जो है इस इदारे की अहमियत और हैसियत जो है, क्या वो सिर्फ़ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से ही है, और क्या ये इदारा जो है ये खाली इसमें मामूली तरमीम करके इसको ज़िंदा रखना चाहिए, या इस अदारे की जो है वो निज़ाम के अंदर कोई फ़ालियत मौजूद है। दूसरी तरफ आज ये सवाल भी अहम है कि अदलिया जो है क्या उसको भी ख़ुद एहतसाबी की ज़रूरत नहीं है कि जब सज़ा देने पर आते हैं तो ना ज़मानत होती है, ना कोई बहस के अंदर दलील और मंतक को तस्लीम किया जाता है और फिर सज़ा जो है वो सुना दी जाती है। और जब मामलात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मौसम साफ़ होता है, तो फिर इंसाफ इस कदर तेज़ी से मिलता है कि दो समाअतों के नतीजे में फ़ैसला जो है वो आ जाता है और सज़ा जो है वो कलअदम हो जाती है। पाकिस्तान के जो अदालती सूरत हाल है उसके ऊपर ये सारे हालात और वाक़यात जो हैं वो बहुत सारे सवालिया निशानात जो हैं वो रकम कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि ये चीज़ जो है ये अब बहस के लिए आना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आज बैरिस्टर गौहर ख़ान को निगरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 20 दिन में इंतखाबात करवाइए, और पीटीआई के चेयरमैन के साथ मुशावरत के नतीजे में बैरिस्टर अली ने आज ये बात बताई कि दो तीन सवाल थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो चेयरमैन रह सकते हैं, तो सवाल ये था कि हाँ, लेकिन फिर देखना ये है कि क्या उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, उसको रखा जा सकता है, और क्या फिर आगे चलकर कागजात नामजदगी जो है वो तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे। इस हवाले से फिर ये फ़ैसला किया गया कि निगरान चेयरमैन जो है उसका तकर्रुर किया जाए, और तोशा खाना केस वाहिद केस है जिसमें उनको सज़ा है, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि चूँकि अब कल ये केस लग रहा है तो अगर इसमें सज़ा जो है वो कलअदम होती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो वापस इस ओहदे को जो है वो संभाल लेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब पूरी मरकज़ी क़यादत कोयटा में है, वहाँ पे उनका यौम तासीस है। वहाँ पर आज फैसल करीम कुंडी और शाज़िया मरी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ ये तासुर देना चाहती है कि अदारे उनके साथ हैं। लाहौर के जलसे के अलावा नून लीग की कारकर्दगी क्या है? नून लीग अवाम में जाने से डर रही है, सहारे ढूंढ रहे हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा और कभी बलूचिस्तान में। और एक और सवाल जो पैदा हो रहा है और वो ये है कि इंतखाबात के हवाले से भी चहमगोइयाँ दोबारा शुरू हो गई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पत्थर पर लकीर है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक रिजवाना साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाज बलोच साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। शाइख उस्मानी साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ कि आज एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ की सज़ा को जो है वो कलअदम करार दे दिया गया।
بہت افسانوی تحریریں اس حوالے سے آئی تھیں اور بہت کچھ کہا گیا تھا، مانیٹرنگ جج بھی تھا، وہ کچھ ہوا تھا جس کی عدالتی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، اور اب 2 دنوں کی سماعت ہوتی ہے اور سزا کالعدم ہو جاتی ہے۔ کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کہ ایون فیلڈ کا کیس ہے، ریفرنس کا تعلق ہے، 4-5 سال پہلے میں نے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ کیس بہت کمزور ہے، کیونکہ اس کے جتنے شواہدات لے کے آئے تھے نیب، وہ کسی کورٹ میں ٹھہر نہیں سکتے۔ لیکن بصورت ہمارے ہاں جو نیب کے فیصلے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا، وہ ہمیشہ اس کے اور محرکات ہوتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے، اس کی کوئی جوڈیشل پوزیشن نہیں ہے، اور اس وجہ سے عام طور سے ہوتا ہے کہ نیب ایسے کیسز شروع کرتی ہے اور اس طرح کے شواہدات پیش کرتی ہے جو کہ کورٹ میں اس کا کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے ایون فیلڈ کیس کا جو کیسز، جو شواہدات تھے، وہ اس نوعیت کے تھے ہی نہیں کہ وہ کامیاب ہو، تو وہ تو میرے خیال میں صحیح ہوا۔ ایون فیلڈ کیس جو ہے وہ اس میں بری ہو گیا۔ اب اسی طرح سے العزیزیہ کیس ہے، وہ بھی میرے خیال میں اسی نوعیت کا ہے، اور اس میں بھی شاید یہی نتیجہ آئے۔ تیسرا جو آپ نے ذکر کیا، جو فلیگ شپ ریفرنس کا جو ہے، وہ اس میں نیب نے اپیل فائل کی تھی بریت کے خلاف، اور وہ کیوں کی تھی یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن بصورت نیب ایک قومی ادارہ ہے، اس نے اگر اپیل فائل کی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اس اپیل کی سنوائی کرتے، بجائے اس کے کہ وہ وڈرا کر لیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً کوئی اور محرکات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے وڈرا کیا۔ تو اس کی وجہ سے اس کیس میں، بریت والے کیس میں، جو کہ یقیناً کچھ شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید کوئی اور محرکات، باقی جو ہے وہ سب آپ کے سامنے۔ اچھا، اب رفیق رجوانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ونڈیکیٹڈ معاملہ ہوا آج، مسلم لیگ نواز کے لیے ایک بڑی خبر ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو محرکات ہوتے ہیں ان کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جب محرکات جو ہیں وہ کسی اور سمت میں ہوتے ہیں تو پھر لمبی لمبی سزائیں اور جرمانے بھی ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر سزائیں معاف بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ جو نیب اور محرکات کا کنائونس ہے، پھر عدلیہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس کا اب ایک کوئی خود احتسابی کا عمل بھی شروع ہونے کی ضرورت ہے؟ جب آپ نے خود احتسابی کہی تو پھر ہر ادارے کو خود احتسابی کی طرف دیکھنا چاہیے، ہر ادارے کو اپنی خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے۔ اب نیب کے جو پچھلا نیب کا کردار تھا، آج جس کیس میں میاں صاحب بری ہوئے، میں مسلسل ہر تاریخ پیشی کے ساتھ ہی تھا، تو میں یہ آرگومنٹ سنتا رہا ہوں بطور ایک وکیل کے، میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ واقعی اس کیس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اب میری بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر کچھ دوست کہیں گے شاید میں مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک وکیل، سینئر وکیل بھی ہوں، تو بڑے اچھے آرگومنٹس ہوئے اور واقعی کوئی شواہد نہیں تھے۔ بہرحال فیصلہ ہو گیا الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ آخر یہ سٹیج کیوں آتی ہے، ہر سیاستدان پہ آتی ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ کیس صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سیاستدانوں کو یہ خود بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے اگر کوئی ہمیں وکٹمائز کرتا ہے تو وی شوڈ بی ٹوگیدر۔ پھر اس کے بعد عدلیہ کو بھی چاہیے کیس میں کس طرح سے جے آئی ٹی بنائی گئی، کس طرح سے بنایا گیا، اور کس طرح سے پھر وہ ارشد ملک کی ویڈیو آئی اور کیا کچھ ہوا۔ تو آج ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے تو میں کہہ رہا تھا میاں صاحب، یہ جو کیسز ہے ظاہری طور پر یہ جو بحث ہے، امجد پرویز صاحب وکیل بحث کر رہے ہیں، تو اس سے تو باقی ہمیں پتہ تھا، مگر تو پچھلی پیشی میں بھی میں تھا، تو ان سے تو لگتا ہے کہ کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے سیکشن 9 سب سیکشن 5 ہے اس کا قانون کا، اس کی جو انگریڈینٹس ہے یا اس کی جو مطلب ہے یہ چیزیں ہو تو یہ جرم بنتا ہے۔ تو اس ریفرنس میں اور اس اپیل میں جو سزا ہوئی ہے، وجوہات اور کوئی بھی ایسا انگریڈینٹ ثابت نہیں ہوا جس کی بنیاد پر یہ جرم سرزد
گیا تھا اور جس کی بنیاد پر میاں صاحب کو سزا دی گئی۔ دوسری آرگومنٹ یہ تھی کہ مریم نواز بری ہو گئی ہے تو میاں صاحب کے خلاف بھی یہی شواہد ہے اور یہ شواہد کافی ہے اس سزا کے لیے۔ نہ ہی آمدنی کا کوئی ذریعہ بتایا گیا، نہ ہی قیمت اور آمدنی کو کمپیریٹو اسٹڈی کر کے بتایا گیا کہ ان کے وسائل سے زیادہ ہے، باقی بھی اس میں کافی چیزیں تھیں۔ بہرحال بری ہو گئے جی ماشاءاللہ۔ تو میں میاں صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب قوم کو جو نقصان ہوا، پاکستان کو جو نقصان ہوا، ابھی تو آپ ہو گئے، اس کا نقصان کا کون ازالہ کرے گا؟ تو میاں صاحب نے مجھے جواب دیا رضوانہ صاحب نے کیا ہوا ہے، اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے اور ازالہ نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے ہم ان کو روکے اور کسی پہ نہ ہوں، نہ بنایا جائے نہ اور پاکستان جی آگے ترقی کرے۔ میں آتا ہوں بڑی رفیق رضوانہ بہت صاحب، ساری چیزیں جی میں آتا ہوں، ہر ادارے کو سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ناز بلوچ صاحبہ یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے اس سے ایک انصاف ملا ہے، یا جیسے شائق عثمانی صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ اور محرکات جو ہیں وہ بھی پھر آ جاتے ہیں، اور یہ جو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ذریعہ بن گیا ہوا ہے نیب، اور پھر عدلیہ بھی اس میں منسلک ہو جاتی ہے، اب اس کے لیے کچھ پارلیمان کی سطح پہ سوچا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نیب کا تو معاملہ ایسا ہے کہ 2002 سے جب پرویز مشرف ایک عامر کا لایا ہوا ایک قانون، ایک ایسا قانون جو صرف سیاستدانوں کو ملائن کرنے اور وچ ہنٹنگ، آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال کرنے کے لیے لایا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا نقصان ہی نقصان ہم نے اٹھایا۔ اور نیب اکاؤنٹیبلٹی، دیکھیں ہم وہ جنریشن ہیں جنہوں نے اسکول کے دور میں، کالج کے دور میں یہی دیکھا کہ اس ملک میں ہمیشہ ایک حکومت گرانے کے لیے اس پہ جھوٹے الزامات لگا کے ایسے اداروں میں جو ہے ٹرائل کے طور پہ ان کو گھسیٹ کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ایز اے اسٹوڈنٹ۔ میں تو when I was growing up as a student، تو میں تو اس وقت دیکھتی تھی کہ کس طرح بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کیا گیا، کیسے کیسے جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک پارٹی کو پاور میں لانے کے لیے دوسرے کو ایگزائل میں مجبوراً رہنا پڑا۔ ہم نے بہت حالات دیکھے اینڈ اٹ کیپس آن گوئنگ ان سرکل۔ یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے جو چلتا ہی جا رہا ہے۔ اور جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی اور ہم اپوزیشن کی بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں، تو ادھر بھی ایز اے پارلیمنٹیرین ہم بار بار یہ بات کہتے تھے، اور پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہوتا تھا کہ خدا را یہ جو ذاتیات اور انتقام کی جو سیاست ہے، اس کو اگر آپ فل اسٹاپ کریں گے تو ملک آگے بڑھے گا، نہیں تو آج آپ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھے، کل کوئی اور ہوگا۔ آج آپ اس پاور کو ابیوز کریں، کل کوئی اور آ کے اس پاور کو ابیوز کرے گا اور مس یوز کرے گا۔ لیکن اس سے اینڈ ریزلٹ کیا ملے گا؟ ذاتی انتقام اور ایگو کی اس جنگ میں ہوتا یہ ہے کہ ملک کا نقصان ہوتا ہے، اور ملک کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ اپنی بڑی ایک وش لسٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ جی ٹیکس بڑھا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، سبسڈیز ختم کر دی جائیں۔ تو دنیا سے جو ہے نا پھر آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر کوئی جو آپ کو آگے آ کے بڑھ کر کے ریلیف دینے کے بہانے کچھ سپورٹ کرتا ہے تو وہ آپ سے ڈیمانڈ ہائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں آپ کے روزگار کے مواقع کٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، ہماری پر کیپٹا انکم آپ دیکھیں کہ کہاں پہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ، ہماری جی ڈی پی متاثر ہوتی ہے، ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے، لیکن ہم لگے ہوتے ہیں صرف اور صرف ایک بات پر کہ ایک دوسرے پہ الزام لگاؤ، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈال دو۔ یہی پی ٹی آئی نے کیا۔ آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کی حکومت میں جو فرنٹ بینچز ہوتے تھے اپوزیشن کے، تمام فرنٹ بینچز کے جو آگے کے لیڈران ہیں سب جیلوں کے اندر رہے، خواتین تک کو جیلوں میں ڈالا۔ لیکن جب خود ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے جن کا ہم بار بار کہتے تھے کہ نہ کریں، کیونکہ آج آپ کر رہے ہیں اگلا کل اس پہ ہوگا۔ میں ناز بلوچ صاحب آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں کم بیک۔ اب اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ گزارش یہ ہے کہ جس طرف رفیق رضوانہ صاحب نے بھی اشارہ کیا اور ناز بلوچ صاحبہ نے بھی بات کی کہ اس سارے پروسیس کے اندر صرف وقت کا ضیاع نہیں ہوا، ریاست کے وسائل جو ہیں وہ بھی بڑی بے دردی سے ضائع ہوئے۔ اس زمانے میں جس طریقے سے جے آئی ٹی بنی، پھر وہ تحقیقات جو ہیں ان کا دائرہ کار باہر تک وسیع کیا گیا، نکلا اگر یہی نکلا ہے
تو پھر وہ جتنے وسائل خرچ ہوئے، جس طریقے سے عدلیہ نے مانیٹرنگ جج لگایا، جس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چلیں، ضمانت تک نہیں ہوتی تھی، اگر یہی آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں تو کیا ذمہ داران جو ہیں وہ اسکاٹ فری جانے چاہیے؟ وسائل، ملک کا نقصان، وقت کا ضیاع، ہر چیز ٹیک پر چلی گئی صرف چند لوگوں کی خوشنودی کے لیے؟ نہیں، بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کا رواج شروع سے ہی ایسا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پارٹیشن کے فوراً بعد کیا کیا حالات ہوئے، کس طریقے سے لیاقت علی خان کے خلاف سازشیں ہوئی، کس طریقے سے غلام محمد صاحب نے حکومت کی، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ کس طریقے سے ہر مہینے نیا پرائم منسٹر بنتا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ جو پاور میں ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے شائق عثمانی صاحب آپ سے پوچھنے، آپ چونکہ جج بھی رہے ہیں، مطلب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہونا، سپریم کورٹ کا جج ہونا ایک معنی رکھتا ہے، اور پھر کیا آپ اس طرح اس نوعیت کے جب آپ فیصلے کرتے ہیں اور آپ جو کچھ نکل کے سامنے آ رہا ہے تو پھر آپ آپ ہر طرح کے احتساب سے مبرہ ہیں؟ آپ اس وقت چونکہ آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کا قلم جو لکھتا وہ فیصلہ تھا، لہٰذا آپ اپنی مرضی یا استعمال ہو کے آپ کرتے چلے جائیں جو آپ نے کرنا ہے؟ نہیں، دیکھیے میں سمجھا تھا کہ شاید آپ سیاست دانوں کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ اگر ججز کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے ججز کے متعلق کوئی بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ججز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے سامنے جو ایویڈنس ہو اس کو دیکھیں، ایگزامن کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط نتیجے پہ پہنچے، یہ پاسبل ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن آنیسٹی ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی آنیسٹ نہیں ہے تو یقیناً اس کو تو شروع سے ہی نکال دینا چاہیے، اس کو جج نہیں بننا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ کسی کو جج بنا دیں تو یہ کہنا کہ اس کی آپ احتساب کریں، جج کا اپنا احتساب ہوتا ہے، ان کا سسٹم ہوتا ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ کرتی ہے، لیکن آپ ایک جنرل لیول پر کوئی نیب جیسا ادارہ نہیں بنا سکتے ججز کے لیے۔ اگر وہ آپ کریں گے تو آپ جوڈیشری کو خیر بات کرتے ہیں، اور اگر جوڈیشری خیر بات ہو جائے گی تو اور بہت سے پرابلم شروع ہو جائیں۔ اب اس میں رفیق رجوانہ صاحب یہ فرمائے گا کہ پھر نیب جو ہے، یہ بات جو کی جاتی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب تو بڑے مؤثر طریقے سے کرتے رہے ہیں کہ نیب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے، جب یہ علم بھی ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ذریعہ بن جاتا ہے، تو آپ دیگر اداروں کو کیوں نہیں مؤثر کیا جاتا؟ کوئی حکومت نہیں کرتی، ترمیمیں کر لیتے ہیں، ادارہ چلنے دو۔ دیکھیں جی، نیب اور اینٹی کرپشن لا جو ہے نا، ان ساروں کو اکٹھا رکھ کے اس میں ایک کوڈیفائڈ بہترین قانون بنایا جائے تاکہ جو ہے گناہ گار بچے نا اور بے گناہ جو ہے وہ پکڑا نہ جائے۔ مگر انفارچونیٹلی یہ جو نیب کا قانون ہے آپ کے سامنے ہے، اس کی تاریخ سامنے ہے، تقریباً ہر دور میں یہ غلط استعمال ہوا، اور خاص طور پہ پچھلے دور میں جو میاں صاحب کے خلاف کیسز ہوئے اس میں تو یہ بات واضح بھی ہو گئی۔ اور دیکھیے اس کی جو ترامیم آئی ہیں، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ضمانت نہیں ہوتی تھی، اور یہ بھی بات آپ بھول گئے کہ 90 دن کا ریمانڈ ہوتا تھا۔ یہ ترامیم جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی، کچھ مینٹین رہی اور کچھ انہوں نے ختم کر دی سپریم کورٹ نے، تو یہ ترامیم ہے کہ 14 دن کا ریمانڈ ہوگا، ضمانت کی جو ہے نا اختیار ہوگا ضمانت کا نیب کورٹ کو۔ یہ بہتری ہے، کلیکٹو وزڈم کا نتیجہ ہے، لیجسلیٹرز نے یہ سوچا کہ اس طرح کے قانون کو، یہ خراب قانون ہے، اس کو سدھارا جائے، تو بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ اور اس کے اوپر عمل کرنے والے سب سے پہلے وہ ادارے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی تحقیق کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں، پھر انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پھر ریفرنس بناتے ہیں۔ اور یہاں اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو کہ سپریم کورٹ آرڈر کرے کہ آپ جے آئی ٹی بنا کے کہے جی کہ آپ ریفرنس داخل کریں، وہ اس نیب کے گواہ نے بیان دیا ہوا ہے، وکیل صاحب اس پہ بحث کر رہے تھے کہ جی اس نے کہا ہے جی کہ ہم سپریم کورٹ کا حکم تھا، ہم نے ریفرنس بنانا ہی بنانا تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے حالات ہوا کہ آج سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں جو ہے نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور بڑھتا ہے اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان، سیاستدانوں کے درمیان اور اداروں کے درمیان۔ تو اس پر کوئی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور کوئی اپنے مخالف کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہ روش اب ترک ہونی چاہیے اور بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ میں آتا ہوں رفیق رجوان صاحب۔ ناز بلوچ صاحب آپ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں۔
नाज बलोच साहब ये फरमाइएगा कि आज गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ रहा है, लेकिन आज एक मरतबा फिर फैसल करीम कुंडी और शाज़िया मरी साहिबा ने ये बात कही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो सहारे तलाश कर रही है और ये तासुर जो है ये बड़ी शिद्दत से उभर कर सामने आ रहा है। आपको कैसे ये महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उन्होंने कहा कि सियासी मैदान में भी इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, लाहौर के जलसे के अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के तो वर्कर कन्वेंशन बड़े बड़े जलसों में तब्दील हो रहे हैं, तो आपको क्यों ये ऐसा महसूस होता है? देखिए, हमने आपको पता है कि एक ट्रेंड अफसोसनाक रहा हमारे पास कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ये तासुर देती हैं कि जी या तो अंपायर की मूवी खड़ी हो जाएगी, या ये तासुर देती हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ही बेहतरीन जो है वो रिलेशन लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये बात तो वाज़ेह रहनी चाहिए। इसका ये वो चीज़ें हैं, ये वो ट्रेंड हैं जिसका फ़ायदा पीटीआई ने लेने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा एंड ऑफ द डे जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी मुल्क के इंस्टीट्यूशन है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के ना है ना हो सकते हैं। वो पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की फौज है। अगर एस्टेब्लिशमेंट है तो वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए है। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी जब ये तासुर दे कि उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट हासिल है, तो वो रुझान इलेक्टेबल्स को ये जाता है कि जैसे कि यही हुकूमत बनाएंगे और फिर वो इलेक्टेबल्स जो है वो अपनी वोट छोड़ के इस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो कोई जादू की जड़ छड़ी तो है नहीं कि रातों रात इलेक्टेबल्स जो है वो एक पार्टी स्विच करके चेंज करें। तो ये एक ट्रेंड देखें, अब ये बातें तो वो है जो सड़कों पे, गलियों पे, मोहल्लों में, आप सोशल मीडिया पे देखें तो हर जगह लोग ये बातें चर्चा करते हैं। तो हम वो पॉलिटिकल पार्टी है, पीपल्स पार्टी हो या इवन पीएमएलएन, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये पाकिस्तान की पुरानी पॉलिटिकल पार्टी। पीपल्स पार्टी तो फाउंडेशन डे अपना अभी मनाने को जा रही है। माशाल्लाह, हमें तो आईने पाकिस्तान दिए हुए 50 साल। लेकिन इसमें नाजिया बलोच साहब एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि देखिए, इस वक्त नेशनल लेवल के ऊपर जो पॉलिटिकल एरिना है उसके अंदर कोई पार्टी मौजूद नहीं है। आप सिंध तक हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब तक है, अब बलूचिस्तान से लोगों को मिलाया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश की जा रही है, इसी तरीके से अब आप बलूचिस्तान पहुँचे हैं, वहाँ पे आप लोग कोशिश कर रहे हैं मिलाने की। तो फिर मसला क्या है कि क्यों ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी सीटें हासिल कर लेगी कि वजारत उज़्मा उसको मिल जाए, या मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उस राह के अंदर किसी इदारे की सपोर्ट से मुश्किलात पैदा कर रही है? देखिए, ये तो मैं समझती हूँ कि वक्त बताएगा। जब इलेक्शन होंगे, वोटर टर्नआउट कितना रहता है, कितने वोटर घरों से बाहर निकलते हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी कौन सी जो है वो पॉपुलैरिटी के एक्चुअली ग्राफ जो है उसके मुताबिक आगे है, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने डिलीवर किया है। आप अभी बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध तक महदूद है। हमें तो पहले कहा जाता था कि हम सिंध में भी कराची की तो जमात ही नहीं है, लेकिन आज कराची का मेयर भी पीपल्स पार्टी का है। तो पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है, काम कर रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं। और हमारा एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम नए जनरेशन को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। हम पॉलिटिक्स में नए जनरेशन, न्यू जनरेशन की जब बात करते हैं, जब हम मिलेनियल्स की बात करते हैं, तो वो हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो बेरोजगार तबका है, जो हमारा नौजवान जिसका रोजगार नहीं है, उसके लिए एक होप हो, और उसके होप के लिए बिलावल भुट्टो एज ए यंग पॉलिटिशियन इमर्ज होकर जिस तरह सामने आ रहे हैं, मेरा ख्याल है वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज हमारे पास सामने है। मैं नाज बलोच साहब आता हूँ। अब रफ़ीक रिजवाना साहब ये फरमाइएगा कि ये जो तासुर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अभी तक अवाम में नहीं निकली है, एक लाहौर का जलसा है, इसके अलावा खामोशी है, और सिर्फ ड्राइंग रूम के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है, अमली तौर पर मामला नहीं है। और पीपल्स पार्टी वो आज फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे थे ये घबरा रहे हैं निकलते हुए बाहर। देखिए, मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आए लंदन से, मीनारे पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा किया, घबराहट तो उसी वक्त से शुरू हो गई, कुछ हमारे दोस्तों परेशानी भी शुरू हो गई। ठीक है जी। अब बात ये है कि अगर अपनी को अच्छाइयाँ बयान करने की बजाय दूसरों पर एतराज करते रहेंगे तो फिर सियासत में बेहतरी कैसे आए। कई दिनों से ये चल रहा है, नून लीग के खिलाफ हमारे दोस्त पीपल पार्टी वाले बोलते जा रहे हैं। तो मैं तो यही गुजारिश करता हूँ, जब कभी इत्तफाकन चैनल पे किसी पे मौका मिलता है
کہ اس طرح کی روش کو آپ ترک کر دیں، اپنی اچھائی بیان کریں. آپ نے بڑی ترقی کی ہوگی سندھ میں، آپ نے بڑی ترقی کی ہوگی اندرون سندھ میں، آپ نے جو عروس البلاد کراچی تھا اس کو روشنیوں کا شہر دوبارہ بنا دیا گیا ہوگا. لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ، اور ان کو دیکھنا چاہیے عوام کو کہ واقعی کچھ ہوا ہے تو عوام جانے اور پیپلز پارٹی جانے. ٹھیک ہے جی. اب میرے اوپر یا پاکستان نون لیگ، پاکستان مسلم لیگ نون پر اعتراض کر کے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی نیگیٹو پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی جائے، اور اس طرح سے کوئی حالات کی بہتری بھی نہیں ہوگی. بڑے دنوں سے اسی کام کو پکڑا ہوا ہے. اگر فرض کیا بقول ابھی آپ ہمارے کسی دوست کا نام لے رہے تھے پیپلز پارٹی کے، وہ کہتے ہیں یہ سہمے ہوئے اور اندر بیٹھے ہیں. بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سہمے ہوئے تو آپ خوش ہو جائیں، آپ کو میدان خالی مل رہا ہے. ہم تو اپنی کیمپین کر رہے ہیں، ہم تو اپنا سارا کام کر رہے ہیں، اب اپنے پروسیس میں لگے ہوئے ہیں، الیکشن کے پروسیس میں. اگر ان کو محسوس ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جلد سے جلوس کریں. آپ کو کسی نے منع کیا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہم سست پڑے ہیں. ہم بالکل سست نہیں ہیں، ہمارے میں جذبہ وہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ہم اور بھی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں، تگڑے ہو گئے ہیں. ڈونٹ وری، میدان میں مقابلہ ہوگا. اور ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اب اعتراض کرنے کی میں آتا زرداری ہوں صاحب رفیق نے رجوان صاحب، خوبصورت بات. میں آتا ہوں جی اس میں. انہوں جی رجوان صاحب بات مکمل کر لیں آپ. نے بعد میں سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں شائق عثمانی صاحب یہ فرمائے گا کہ اب ایک مرتبہ پھر یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے معیشت کے استحکام کو لے کے کہ جی معیشت میں بہت بہتری آ رہی ہے، دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی بہت سر اٹھا رہا ہے، اور پھر اب الیکشن کے التوا کی بات جو ہے وہ دوبارہ ابھر کر سامنے آئی ہے. حالانکہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ 8 فروری پتھر پر لکیر ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں یہ سوالیہ نشان کیوں بن رہا ہے، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی پارٹیز ہیں ہماری اس وقت الیکشن سین میں، وہ سب جو ہیں اپنی کمزوری سمجھتی ہیں. ان کو سب کو پتہ ہے کہ وہ پبلک سے دور رہی ہیں اور انہوں نے کوئی خاص کارنامے نہیں، اور سب کو فکر ہے کہ اب نئے جو الیکشن آئیں گے فروری میں اس میں ان کا کیا بنے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے میں زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، بجائے یہ کہنے کہ ملک کے اندر جو پرابلمز ہیں، خاص طور سے اکنامک پرابلم، اس کے کیا سلوشنز ہیں ان کے پاس. آج تک کسی پارٹی نے یہ بتایا آپ کو کہ جو ہماری اکنامک پرابلمز ہے اس کا کیا سلوشن ہے ان کے پاس؟ کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں. اور اسی وجہ سے وہ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور یہی وہی وجہ ہے کہ اب یہ نہیں، میں اس میں شائق عثمانی صاحب پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس فیصلے کی مد تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے؟ جی، جہاں تک کہ الیکشن کا تعلق ہے، میرے خیال میں الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوں گے، کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر پوسٹ پون ہو گئے تو یہ ملک کے لیے بہت برا ہوگا اور انٹرنیشنلی بھی ہم بہت بدنام ہوں گے. اور جو اکنامک ورلڈ ہے، خاص طور سے IMF وغیرہ، ان کے سامنے بھی ہم بہت بدنام ہوں. تو الیکشن پوسٹ پون کرنا ہمارے لیے تباہی ہوگی، اور میرے خیال میں الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوں گے. اور سب پارٹیز کو چاہیے کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں اور پتہ چل جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ رفیق رجوانہ صاحب، بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ، بہت شکریہ جسٹس ٹائٹ شائق عثمانی صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، جس کے بارے میں بہت ساری مثبت باتیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن کیا وہ نتائج جو ہیں ان کا حصول ممکن ہو رہا ہے کہ وہ زمینی سطح کے اوپر بھی نظر آئے. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کئی مثبت خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس وقت پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات اور کویت کے دورے پر ہیں، جہاں پر انہوں نے بلین آف ڈالرز کے MOUs کے سائن ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ MOUs جو ہیں یہ کس طریقے سے حقیقت کا روپ ڈالتے ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ MOUs تو سائن ہو جاتے ہیں لیکن پھر ڈاؤن دا روڈ معاملہ جو ہے کہیں التوا کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ صرف فائلوں کا حصہ رہ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک صورتحال جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی مختلف ہے.
وہ اس اعتبار سے مختلف ہے کہ جو آرمی چیف ہیں وہ اس کی براہ راست جو ہے سارے معاملات کے اندر خود ملوث ہیں، اور ان معاملات کی نگرانی کے لیے ظاہر ہے ایس ایف آئی سی کے طور پر ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جو بات ہو پھر اس کے اوپر اس کے ٹائم فریم کے اندر عمل درآمد جو ہے اس کو بھی ممکن بنایا جا سکے۔ دوسری طرف پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 61,000 پوائنٹ کو اس نے ٹچ کیا آج، اور پھر وہ نیچے آئی، لیکن یہ ایک ریکارڈ تھا جو قائم ہوا، ابھی بھی 60,000 سے اوپر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ دوسری طرف روپے کی جو قدر ہے اس کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ جو ہے وہ یقیناً آیا ہے، اور جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کیا یہ چیز جو ہے یہ اسی طریقے سے برقرار رہ سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن جو چیز چبھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی، ان میں سے کسی چیز پر کسی طرح کے بھی کوئی بھی اثرات جو ہیں وہ مرتب نہیں ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے جو 40% سے زائد لوگ جو خط غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں ان کے لیے بڑے تکلیف دہ مراحل ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ 2023 کی جو پاکستان کی شرح نمو تھی اس کو بھی -0.17 کر دیا گیا ہے، اور اب سہمائی سطح کے اوپر جو ہے وہ شرح نمو کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں اور جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، کیا پاکستان کی معیشت میں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ استحکام آ سکتا ہے؟ اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ ہمارا وہ طبقہ یا ہمارا وہ سیکٹرز جو بنیادی طور پر روزگار کی فراہمی کا سبب بنتے ہیں وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو بے روزگاری کا ایک خوف ہے اس کا سایہ جو ہے کسی حد تک کم ہو سکے؟ یہ وہ معاملات ہیں جس پر کریں گے بات۔ میرے آج کی مہمان شخصیت پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں، ملک کے ممتاز صنعت کار ہیں عارف حبیب صاحب۔ عارف صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ سٹاک مارکیٹ جو ہے اس کو کیا ہوا ہے، کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ ریکارڈ پر ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں؟ آئی تھنک اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو پہلے ویلیوز ہیں وہاں لسٹڈ شیئرز کی وہ بہت زیادہ کم تھی، اور ان کمپنیز کا جنرلی جو ہے ان کی پروفیٹیبلٹی میں گروتھ رہا، لیکن مارکیٹ نے اس کو جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کیا تھا، اور وہ ویلیوز جو ہے وہ بہت زیادہ چیپ ہوتی ہیں۔ جب ہم ویلیو چیپ ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک میجر ہوتا ہے پرائس ارننگ ملٹیپل، یعنی اگر ایک کمپنی ₹1 پر شیئر اگر ارن کرے تو اس کے جتنے ٹائمز جو ہے وہ اس کی پرائس ہوتی ہے اس کو پرائس ارننگ ملٹیپل کہتے ہیں۔ پاکستان میں وہ نیچے چلا گیا تھا 3 کا ملٹیپل ایوریج، جبکہ اگر انڈیا میں اگر کوئی کمپنی ₹1 کماتی ہے تو اس کی پرائس ₹23 ہے، اور اگر ریجن میں ہم دیکھیں تو 23, 13, 12, 13 کا ایوریج جو ہے وہ پرائس ارننگ ملٹیپل چل رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری جو ویلیوز تھی وہ بہت زیادہ نیچے چلی گئی تھی، جبکہ ایک وقت میں خود پاکستان میں جو ہے وہ 8 کا ملٹیپل ہونا ایک نارمل سی بات تھی۔ تو جب یہ ہماری اکنومی کی گراوٹ میں رکاوٹ ہوئی اور اس میں استحکام کے آثار نظر آنے لگے تو جو ہے وہ ایکویٹی مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈیمانڈز آئیں، اور ڈیمانڈز آئیں تو یوں جو ہے وہ شیئرز کے پرائسز بڑھے۔ ابھی بھی یہ جو 60,000 کراس کر گیا ہے تو یہ پرائس ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ 3 کا 4.5 ہوا ہے، اور 4.5 جو ہے وہ بھی اگر ہم کمپیئر کریں ریجن سے تو کوئی وہ زیادہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ روپے کی جو قدر میں استحکام آنا اور اس کی وجہ سے اس کی امید پیدا ہوئی کہ جو ہے وہ انفلیشن میں ٹھہراؤ آئے گا، انفلیشن میں کمی آئے گی، تو انفلیشن میں کمی آئے گی تو پھر انٹرسٹ ریٹس کم ہوں گے، اور انٹرسٹ ریٹ اگر کم ہوں گے تو پھر ایکویٹی کی ویلیو ری ریٹ ہوتی ہے۔ تو یہ مین جو ہے وہ ریزن۔ پھر یہ SIFC کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی لوگوں میں امید پیدا کر رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ فارن انویسٹمنٹ فرینڈلی کنٹریز سے بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، اور لوکلز بھی
اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک جو ہے وہ پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں کہ جس کو مارکیٹ ریئیکٹ کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے مارکیٹ ذرا تھوڑا سا ارلی جو ہے تمام فیکٹرز کو ریئیکٹ کرتی ہے. اگر وہ پازیٹیو ہو تو بھی وہ ارلی کرتی ہے، اور اگر نیگیٹو ہو تو وہ بھی ارلی کرتی ہے. تو یہ ریزنس ہیں کہ جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ جو ہے میں آپ بہتری دیکھ رہے ہیں. اچھا، اس میں عارف حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے بات کی اور وہ امپورٹنٹ آپ کے 3 فیکٹرز تھے کہ اگر یہ استحکام رہتا ہے تو پھر جو انفلیشن ہے، افراط زر جو ہے وہ نیچے آئے گا، افراط زر نیچے آئے گا تو شرح سود نیچے آئے گی، شرح سود نیچے آئے گا تو معاشی بحالی جو ہے اس کی رفتار تیز ہو سکے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان محاذوں کے اوپر یہ آپ کو ممکن دکھائی دے رہا ہے؟ جی، آئی تھنک جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ مہنگائی کی پرائسز جو ہے وہ گرنے لگے. وہ یہ ہے کہ جو مہنگائی کی رفتار جو ہے وہ کم ہو جائے گی. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 40% انفلیشن ہو گیا اور 28% انفلیشن ابھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سالانہ کی بیسس پر چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ 28% سالانہ سے بڑھ رہی ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ نیچے آ کے 18 ہو جائے گی، 20 ہو جائے گی یا 15 ہو جائے گی، تو اس کا مطلب پھر بھی جو ہے وہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ رہے گی، لیکن وہ 28 نہیں ہوگی، 15 ہوگی. تو جو عام لوگوں کے لیے جو ہم یہ کہیں کہ کوئی زندگی میں جو ہے وہ کوئی بہتری آئے گی، تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی آمدنی بڑھانے کی جو ہے وہ ایفرٹس کرنی چاہیے. تو اور آمدنی جب ہی بڑھنے کے مواقع پیدا ہوں گے کہ جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آئیں گے، کاروبار جو ہے وہ پھلیں گے پھولیں گے، تو لوگوں کے لیے جو ہے وہ روزگار کے مواقع بڑھیں گے. جب مواقع بڑھیں گے تو ان کی سیلریز ریٹس بھی جو ہے وہ بہتر ہوں گے، اور ہمیں جو ویجز ہیں اس میں بھی جو ہے وہ ہم بہتری دیکھیں گے اگر ہماری اکنامک ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ اضافہ ہو. اس لیے انٹرسٹ ریٹ کو یہ ڈیزائر کیا جاتا ہے کہ کم ہو تاکہ کاروبار جو بہتر چلے، اور انٹرسٹ ریٹ کم ہو تو خود گورنمنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ سود کا بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا جو اس وقت ایکسپنس کا ہیڈ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کا ہے، جو اس سال بجٹ میں 7.5 ٹریلین روپیز کا جو ہے وہ بجٹ ہے. تو اگر وہ کم ہوگا اور 1-1.5 سال میں اگر وہ آدھا آ جاتا ہے تو گورنمنٹ کے اوپر سے بھی تقریباً 3 ٹریلین روپیز کا جو ہے وہ بوجھ کم ہو جائے گا. عارف حبیب صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر شرح سود کم ہو تو آپ کا جو قرضوں پہ سود کی ادائیگی ہے اس پہ بھی ایک بڑا فرق پڑتا ہے. اب یہ جو ہم شرح سود 22% پر لے گئے ہوئے ہیں، اس کا پاکستان کی مہنگائی سے براہ راست کیا تعلق واسطہ بنتا ہے؟ مطلب ایک تو یہ سوال سمجھ میں نہیں آتا. دوسرا یہ ہے کہ کیوں نہیں کیا جاتا، صرف اس لیے کہ IMF مصر ہے کہ آپ شرح سود جو ہیں وہ بڑھائیں اور چاہے اس کی ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. جی، آئی تھنک ٹیکنیکلی آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ انفلیشن زیادہ تر وہ کاسٹ پش ہے. فار ایگزامپل انہوں نے سبسڈیز جو ہے وہ ودرا کی فرام آئل، سبسڈیز ودرا کی آن الیکٹریسٹی، آن گیس، تو ظاہر ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں. پھر ہمارا روپی ڈی ویلیویشن ہو گیا تو اس کی وجہ سے امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہو گئیں. تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ کاسٹ پش انفلیشن اور ایک ہوتا ہے ڈیمانڈ پش انفلیشن. تو ڈیمانڈ پش انفلیشن کا کنٹریبیوشن ہے لیکن وہ کم ہے. اور ایسے بھی ایگزامپلز جو ہیں وہ دنیا میں ہیں کہ جو ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو بھی جو ہے رکھتے ہیں وہ، یعنی آپ کی انفلیشن ہے اس سے کم جو ہے شرح سود کو رکھا جاتا ہے. لیکن پاکستان کے کیس میں چونکہ وہ IMF کے پروگرام میں ہے اور IMF کی یہ اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ ہمارے اکنامی میں سے جو ڈیمانڈ ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ ٹول کا انہوں نے استعمال کرنا
بہتر سمجھا اور وہ کنڈیشن انہوں نے حکومت کے اوپر جو ہے انفورس کی کہ نہیں یہ آپ کو کرنا ہوگا، جس کی وجہ سے آئی بلیو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی چوائس نہیں تھی وجہ سوائے اس کے کہ وہ ان کی بات کو جو ہے وہ اگری کریں۔ آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ شرح سود کم ہوگا تو پھر صنعتیں بھی پھلے پھولیں گی، مطلب آپ کو جو فائنینسز چاہیے وہ بھی دستیاب ہوں گے۔ اب حکومت اتنا کچھ کر رہی ہے، باہر سے سرمایہ کاری لانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی وقت ممکن ہو سکیں گی اور ان کا جو چلنا ہے کہ آپ کا جو معاشی ڈھانچہ ہے اس میں ایک توازن آ جائے۔ اگر توازن نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، آئی تھنک معاشی ڈھانچے میں ایکچولی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے وہ ایفیشینٹ ہو اور پرو ایکٹیو ہو۔ پرو ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے سب سے زیادہ جو ہم کو نقصان پہنچایا جس بات نے وہ ہے کہ ہماری روپے کی قدر میں تیزی سے کمی ہونا۔ یہ روپے کی قدر میں تیزی سے کمی ہونے کی وجہ سے اتنا انفلیشن جو ہے وہ ہائی ہو گیا۔ اب اس کمی کے کیا جو ہے وہ فیکٹرز رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور ایک سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ 2017 میں بھی اور پھر 2021 میں بھی جو ہے وہ 18 بلین ڈالرز کے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر دیا۔ اب اس میں ظاہر ہم کیا کرتے تھے، ہم جو ہے وہ بہت ساری گاڑیاں منگوا لیتے تھے، جو مشینری کی ضرورت نہیں ہے وہ منگوا لیتے تھے، اور جو اشیاء خرد و نوش جو ہے ہم اوائڈ کر سکتے تھے وہ منگوا لی، اور اتنے بڑے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کر دیے۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو جب میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 10 سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے جو 85 ارب ڈالر ہے اور وہی ہمارا فارن کرنسی کا قرض ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بیٹر مینیج کیا ہوتا تو یہ ہمارا فارن کرنسی کا جو ہے وہ ڈیٹ کم ہوتا، اور آج کل دیکھیے کہ کچھ عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم امپورٹس کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت مینیجبل لمٹ میں آ رہا ہے۔ یا وہ ایک جو سلوگن یا نعرہ لگا تھا کہ our import should not be more than our exports and remittances، تو اس کو کرنا چاہیے جب تک کہ آپ اپنی ایکسپورٹ کو نہ بڑھا سکیں، جب تک آپ اپنی ریمیٹنسز کو جو ہے وہ نہ بڑھا سکیں۔ تو ایک سب سے بڑا فیکٹر جو ہے پھر یہ تھا کہ ہمارا جو یوکرین رشیا کی وار میں کموڈٹی سپر سائیکل چلا، تو وہ بھی انٹرنیشنل پرائسز جو ہے وہ کموڈیٹیز کی بہت بڑھ گئی بشمول پیٹرولیم کے، اور اس کی مینجمنٹ میں بھی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کچھ مسٹیکس تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان پہ بوجھ جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا۔ جب بوجھ زیادہ بڑھ گیا ہمارے ریزروز جو ہے وہ گرنے لگے، تو پاکستان کی معیشت پہ، پاکستان کی اپنی ایبلٹی ٹو ڈسچارج دیئر اوبلیگیشنز کم ہو گئی، تو لوگوں کا اعتماد کم آیا، پھر لوگ ڈیفالٹ کی باتیں کرنے لگے اور اس سے کاسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی، اور پھر پاکستانی بھی جو ہے اپنا سرمایہ لے کے باہر جانے لگ گئے، گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنے لگ گئے۔ تو وہ جو سب ہماری اکنومی کے انٹرسٹ کے خلاف باتیں تھی وہ ہونے لگی۔ لیکن جب اسٹیبلٹی آتی ہے تو پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ انویسٹرز واپس آتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ایک پروفیٹیبل انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ رہے گا، کیونکہ ہم ایک بڑی آبادی والا ملک ہیں اور اس میں جو ہے وہ ضروریات ہیں، اور ہمیں پروگریس بھی جو ہے وہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہتر کرنی ہوگی، ہونا جو ہے ضروری ہے۔ وہ لگتا ہے کہ ضروری ہے، بالکل۔ اچھا، اس میں آپ نے جو بات کی تھی شروع میں اس حوالے سے ذرا آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی جو ہے وہ بہت شدید ہے، ظاہر ہے اضطراب میں ہیں بہت لوگ، جو خاص طور پہ جو ہمارا متوسط اور متوسط سے نیچے طبقہ ہے ان کی تو ذہنی ہیجان میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ جب یہ بات کہتے ہیں
کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کی یہ سطح ہے یا اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ اب اسی نہج پر رہیں گی، اور آپ کو اس سے اگر نبٹنا ہے تو پھر آپ اپنے وسائل میں اضافہ کیجئے، یہ نہ سوچئے کہ قیمتوں میں کوئی کمی ہوگی۔ جی آئی تھنک بالکل آپ نے صحیح اس کو جو ہے وہ آرٹیکولیٹ کیا، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے جو آج پرائس ہو گئی ہیں، یعنی پرائس اوپر نیچے تھوڑی بہت ہوتی ہے، وہ تو ہوتی رہیں گی، لیکن کوئی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ڈکلائن آپ اپنی کاسٹ آف لیونگ میں جو ہے وہ ہمیں نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ہاں مزید مہنگائی کی رفتار جو ہے وہ کم ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنی آمدنی کو بڑھانے کے ایفرٹس ہونے چاہیے آپ کے، اور وہ کس طرح جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ آئی تھنک انڈیویجولی سب کو اپنے اپنے تئیں پتہ ہے کہ کیا ہمیں کرنا ہے جس سے ہمارے آمدنی کے ذرائع جو ہے وہ بہتر ہوں۔ اس میں عارف حبیب صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، ورلڈ بینک یہ بات کہہ رہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ کریں، اپنے لائن لاسز کم کریں، اس کے لیے ہم آپ کو وہ $2 ارب دینے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنا سسٹم جو ہے اس کو آپ بہتر کریں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اثرات بھی آ سکتے ہیں، یا یہ کہ نہیں اب یہ جو کشن ہے بیچ میں انفلیٹڈ پروفیٹرنگ کا، یہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا؟ آئی تھنک یہ اس میں جو ورلڈ بینک کی نشاندہی کر رہا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ ایسے ایریاز ہیں کہ جس میں آپ جو ہے وہ کاسٹ کم کر سکتے ہیں، اور کاسٹ اگر آپ کم کریں گے تو ایک نیچرل انفلیشن سائیکل تو چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ہماری ڈیولپنگ اکنومی ہے، تو ڈیولپنگ اکنومی جو ڈیولپ اکنومی کے مقابلے میں وہاں ایک نیچرلی انفلیشن بھی ہو رہا ہوتا ہے، پھر ڈیفیسٹ بجٹ فائنینسنگ بھی ہوتی ہے، اور وہ دوسرے جو فیکٹر ہوتے ہیں جو منی ان سرکولیشن بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ فیکٹرز بھی جو ہے وہ اپنا ورک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انفلیشن کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی روپے کی قدر میں جو ہے وہ مسلسل کمی ہوتی رہے تو وہ جو ہے وہ اس کو آپ کا انفلیشن کو تیز کر دیتی ہے، اور اگر جو ہے آپ کی انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز جو ہے وہ بڑھ رہی ہوں تو بھی تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سپوز کرے ہمارے جیسے ملک میں اگر یہ 4-5% کی انفلیشن جو ہے وہ رہے 4-5-6%، تو ہمیں وہ ایک اطمینان بخش نمبر ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اگر آپ 4-5% کا انفلیشن ریٹ ہوگا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ جو ریٹ اوور آل جب ہم بات کر رہے ہیں انفلیشن تو آپ کا سی پی آئی انڈیکس جو ہے اس کی پوری بات کرتے ہیں، کوئی بڑھے گا کوئی کم ہوگا، لیکن آپ کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے اس میں جو کمی آئے گی، انلیس کہ آپ کچھ چیزیں کہہ دیں گے بھئی آپ کہیں گے مجھے جو ہے کار نہیں چلانی، مجھے موٹر سائیکل چلانی ہے، مجھے اپنے بچے کو بہت بڑے اسکول میں نہیں بھیجنا ہے، میں اپنے چھوٹے اسکول میں بھیجوں گا، یا خرچے ایسے کہ جو تھوڑے سے جو اوائڈ کی جا سکتے، بچوں کی شادیوں میں بہت میں دھوم دھام نہیں کروں گا، کم کروں گا، تو اس طرح تو وہ اپنے خرچوں کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا جو ایک نارمل رہن سہن کا طریقہ ہے اسی کو آپ رکھیں گے تو پھر مشکل ہوگا، اس میں کمی کو جو ہے وہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ عارف حبیب صاحب۔ ناظرین یہ تھے ممتاز صنعت کار عارف حبیب، ان کی آپ نے گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔